नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा-ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुज़ुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हज़रात पिछले एपिसोड में समाप्त किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाप्त करें। मौजू उलमा 72 फ़िरक़ों से सवाल। उलमा 72 फ़िरक़ों से सवालात। खुद को तौलिए और उलमा को परखिए, क्योंकि कहने को तो सभी फ़िरक़े यही कहते हैं कि सिर्फ हम हक़ पर हैं और सब फ़िरक़े खुदा और रसूल, काबा और कुरान मानने का दम भरते हैं। उसके बावजूद भी बाहमी फ़िरक़ा बंदियाँ और मजहबी झगड़े भी करते रहते हैं। अब सवाल पैदा होता है, जबकि इस्लाम रहमत है जिसका सबक अमन और यकताई है, फिर इन फ़िरक़ों में ना अमन है और ना यकताई है और ना मिल्लत है। बस इसी ना हक़ और ना हक़ की तमीज़ के लिए मैंने तराजू के बस इसी हक़ और ना हक़ की तमीज़ के लिए मैंने तराजू और कसौटी पेश किया है, ताकि नाज़रीन कराम तराजू में खुद को तौलें और कसौटी से दूसरों को परखें, तो ज़रूर पता चल जाएगा कि हक़ पर कौन है। जैसे किसी एक मकफल संदूक पर 72 आदमियों के दावे हो कि ये हमारा संदूक है, उस वक्त हाकिम का यही फैसला हो सकता है कि जो शख्स बगैर संदूक खोले हुए अगर बता दे कि इस संदूक में कौन कौन सी चीजें हैं और इन चीजों के सबूत उसके पास हो, उसी को संदूक का असल मालिक समझा जा सकता है और बाकी दावेदारों को चोर और मक्कार समझा जाएगा। इसी तरह हमारे चंद इस्लामी सवालात मिसल बंद संदूक अनकरीब पेश खिदमत है। जो लोग हमारे सवालों बंद संदूक को खोल देंगे, बेशक वो इस्लामी रहनुमा है, और जो लोग सवालों के जवाब से मजबूर होंगे वो इस्लामी रहनुमा नहीं माने जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हर पुलिस अफसर ताज़िरात हिंद की दफ़ा ज़राइम से वाकिफ रहता है। अगर कोई पुलिस अफसर ज़राइम के दफ़ात को नहीं जानता, फिर उसे क्यों कर पुलिस अफसर माना जा सकता है। और हर ला कौंसल यानी वकील बैरिस्टर को डिफेंस कानून से वाकिफियत रहती है, जिस कानून से वो मुजरिम को बचा लेता है। काश कोई वकील कानूनी डिफेंस नहीं जानता है, फिर उसे क्यों कर वकील कहा जा सकता है। इसी तरह जो उलमाए दीन हमारे इस्लामी कानूनी सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, फिर उन्हें किस तरह उलमा या रहनुमा माना जा सकता है, जबकि इस्लामी कानून ताज़ीरात जानने वाले को मुफ्ती कहा गया है, जो अपने फतवा से ज़राइम को रोकता है। लिहाजा हर उलमा व मुफ्तियान को हर किस्म के सवालों के जवाब से पूरी वाकिफियत रहना चाहिए, क्योंकि गैर मज़हब वाले हमेशा इस्लाम, कुरान और पैगंबर इस्लाम पर हमेशा कुछ न कुछ सवालात लिखते रहते हैं। इन सवालों का इल्मी जवाब अक्ली काबिलियत से होना चाहिए, मगर मुस्लिम उलमा इन सवालों का जवाब न लिखकर फितना फसाद और नुक्सान के लिए कदम उठाते हैं, जिससे आम मुसलमान कानूनी मुजरिम ठहराए जाते हैं। अलबत्ता अगर उलमा अपना मजहब जानते तो बखूबी जवाब लिख सकते थे, मगर फ़िरका परवर उलमा अपने मजहब की हकीकत नहीं जानते हैं। महज उलमाई ठाट बाट बनाकर अपना पेट पालते फिरते हैं। बस मंदरजा झेल हमारे सवालों पर गौर करें। हमारे सवालात ही खरे खोटे पहचानने की कसौटी है। हमने को बद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो ना मानो आगे तुम्हें अख्तियार है। नाज़रीन, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 हम पिछले एपिसोड में पेश कर चुके हैं। चौथा सवाल नंबर 4 पेश खिदमत है, समाअत फरमाएं। उलमाए दीन से चौथा सवाल। उलमाए दीन कहते हैं कि हर नबियों से
علماء دین کہتے ہیں حضور ہر نبیوں سے افضل تھے، کیونکہ آپ رسول اللہ تھے، اور رسول مانا بھیجا ہوا۔ اب سوال ہے، جبکہ 1,24,000 پیغمبر سبھی بھیجے ہوئے تھے، علاوہ بھیجے ہوئے کہ آدم صفی اللہ تھے کہ صفات خداوندی ظاہر فرمایا، نوح نزی اللہ تھے کہ نجات کا ذریعہ ظاہر فرمایا، چوتھا سوال ہے جی ناظرین سماعت فرمائیں کہ علماء دین کہتے ہیں کہ حضور ہر نبیوں سے افضل تھے، کیونکہ آپ رسول اللہ تھے، اور رسول مانا بھیجا ہوا۔ اب سوال ہے، جبکہ 1,24,000 پیغمبر سبھی بھیجے ہوئے تھے، علاوہ بھیجے ہوئے کہ آدم صفی اللہ تھے کہ صفات خداوندی ظاہر فرمایا، نوح نزی اللہ تھے کہ نجات کا ذریعہ ظاہر فرمائے، ابراہیم خلیل اللہ تھے دوستی ظاہر فرمائے، اسماعیل جبی اللہ تھے یعنی قربانی کا سبق دیے، داؤد خلیفۃ اللہ تھے یعنی انتظام و اہتمام کا سبق دیے، موسیٰ کلیم اللہ تھے یعنی تقرب خدا کا سبق دیے، عیسیٰ روح اللہ تھے یعنی روحانیت کا سبق دیے، جبکہ حضرت محمد رسول اللہ تھے تو پھر آپ نے کون سا سبق ظاہر فرمایا؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء دین رسول اللہ کے معنی مطلب بھی نہیں جانتے ہیں، بلکہ رسول معنی بھیجا ہوا کہہ کر توہین رسول کر رہے ہیں۔ تبصرہ، ناظرین کرام غور فرمائیے کہ علماء دین اب تک نہیں سمجھ سکے ہیں کہ کفار و مشرکین کا کیا عقیدہ تھا، اور کیوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اور لفظ الہ اور لفظ اللہ کے معنی میں کیا فرق ہے، اور نہ یہ سمجھ سکے ہیں کہ لفظ محمد اور لفظ رسول کے معنی میں کیا مطابقت ہے، اور نہ خدا و محمد کی معرفت حاصل ہے، مگر کلمہ شہادت پڑھ کر جھوٹی گواہی دیتے ہیں کہ ہم خدا و رسول کو جانتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے کہ بقول علماء مشہور ہے کہ حمد صرف خدا کو ہو سکتا ہے، دوسرے کسی کو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے معلم الملکوت نے دستاویز لکھوا لیا تھا کہ دوسرے کو سجدہ نہیں کروں گا، اور خدا نے بھی لکھ کر فہرست کر دیا کہ ہاں ہرگز سجدہ نہ کرنا۔ اب سوال ہے کہ پھر خدا نے کیوں حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ کیا اس وقت آدم خدا تھا یا غیر خدا تھا؟ کاش آدم غیر خدا تھا تو خدا کی وعدہ خلافی ہوئی کہ دستاویز کے خلاف غلط حکم کیوں صادر فرمایا، اور ابلیس اپنے وعدہ کا پکا ثابت ہوا کہ غلط حکم کی تعمیل نہ کی، اس لیے خدا ظالم ثابت ہوا کہ خود ہی لکھا پڑھی فہرست کیا، پھر خود ہی غلط حکم دیا اور ناحق ابلیس کو رون درگاہ کر دیا، اور پھر عرش پر نوٹس بورڈ بھی لٹکا دیا کہ خدا منصف اور عادل ہے۔ اب بتائیے کام تو عدل و انصاف کا نہیں ہوا، اور نام ہے رحیم کریم غفار ستار، کیسے؟ چھٹواں سوال ہے کہ قرآن کے سورہ بقرہ میں وَاسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَإِبْلِيسَ، جس کے معنی ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر نافرمانی کی ابلیس نے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جبکہ فرشتوں کو حکم ہوا اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اور ابلیس جن تھا، انا خلقنی من النار سورہ اعراف، ابلیس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، خلقتہم من الطین، اس قرآن سے ثابت ہے کہ ابلیس جن تھا، پس جنوں کو حکم ہی نہ تھا، لہذا جنوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب بتائیے ابلیس کا کیا قصور تھا جو رون درگاہ کیا کر دیا گیا؟ خدا کے گھر ایسا اندھیر کیوں؟ اور قرآن میں فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں، اور شریحاً زبردستی ہے کہ حکم دیا فرشتوں کو اور رون درگاہ کر دیا جنوں کو۔ واہ کیا اندھیر نگری کا راجا ہے یا خدا! پس جواب لکھ کر قوم کو سمجھائیے کہ ابلیس کیوں روند درگاہ کیا گیا۔ ساتواں سوال، بقول علماء مشہور ہے سجدہ کسی کو معاف نہیں، مثلا ابلیس نے ایک سجدہ نہ کیا، روند درگاہ کر دیا گیا۔ سوال ہے کیا زمین پر سر ٹیکنے کا نام سجدہ ہے؟ اگر کہیے ہاں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے جبکہ حضرت آدم عرش پر تھے، وہاں نہ زمین تھی اور نہ کہیں مٹی تھی، تو کس طرح فرشتوں نے سجدہ کیا اور جنہوں نے کس طرح نافرمانی کی؟ وہ کون سا سجدہ ہے جو کسی کو معاف نہیں؟ کیونکہ خدا کے لیے جو سجدے کیے جاتے ہیں وہ تو ضروری نہیں معلوم ہوتے ہیں،
جیسے کہ صاف ظاہر ہے کہ ابلیس روزانہ 5 وقتہ نمازوں میں خدا کے لیے 96 سجدے کرتا تھا، لیکن آدم کا سجدہ نہ کرنے پر جب رون دیا گیا تو روزانہ 5 وقتہ کے 96 سجدے خود بخود بند ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے اپنے 96 سجدوں کو آدم کے ایک سجدے پر قربان کر دیا۔ پس آدم کے لیے سجدہ ضروری ہے، خدا کے لیے نہیں، ورنہ خدا اپنے 96 سجدوں کا ہرگز لازم نہ کرتا بلکہ ابلیس سے خوش رہتا۔ اب بتائیے کون سا سجدہ ضروری ہے جو کسی کو معاف نہیں؟ اس سوال کا جواب لکھ کر قوم کو سمجھائیے۔ 8واں سوال، علماء دین کہتے ہیں کہ خدا کی شان قرآن میں اللہ الصمد ہے، یعنی خدا بے نیاز ہے، وہ کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے، نہ کسی کی پرواہ کرتا ہے۔ اب سوال ہے اگر مطلب نہیں رکھتا ہے تو پھر دنیا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ فرشتوں نے اسی وقت کہا کہ تخلیق آدم سے فتنہ فساد ہوگا تو خداوند کریم نے فرمایا انا عالم ما لا تعلمون، یعنی میں اپنا مطلب خود جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرور کچھ مطلب رکھتا تھا۔ اگر مطلب نہ رکھتا تو کیوں مجبور کر رہا ہے کہ ہمارا حکم سنو، ہماری عبادت کرو؟ اب بتائیے خدا بے نیاز ہے یا غرض مند، لاپرواہ ہے یا فکر مند؟ اس کا جواب لکھ کر قوم کو سمجھائیے۔ 9واں سوال، فرقہ پرور علماء کہتے ہیں کہ خدا بہت قوی ہے، کمزور نہیں، شعین قدیر ہے، مجبور نہیں، اور خدا کا بندہ چاہے جتنا بڑا رتبہ والا ہو مگر خدا کے سامنے بالکل حقیر اور ناچیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی بڑائی میں توہین رسول تو خوب کی گئی، مگر اتنا غور نہیں کیا کہ خدا اس قدر قوی و قدیر ہونے کے باوجود بھی اپنا کلام اپنے بندوں تک نہ پہنچا سکا تو بندوں کو نبی بنایا، اور اس پر اس قدر کمزوری کی جبرائیل نہ ہوتے تو نبیوں تک بھی خدا کا کلام نہ پہنچتا۔ اب بتائیے بندہ اور خدا کے درمیان جبرائیل کی کیا ضرورت تھی، جبکہ آج زمین و آسمان کی خبریں ٹیلی پرنٹ سے لکھی اور ٹیلی ویژن سے سنی اور دیکھی جا رہی ہے، جہاں جبرائیل کی ضرورت نہیں۔ 10واں سوال، بقول علماء خدا کے بڑے بڑے ہاتھ ہیں، وہ سب کچھ کر لیتا ہے، پتلے کان ہیں جس سے سب کچھ سن لیتا ہے، اور تیز آنکھیں ہیں کہ 1000 پردے کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود خود خدا کے گھر میں 360 بت رکھے گئے اور خدا کا گھر ہی عیاسوں کا چکلا بتایا گیا۔ انسانوں پر ظلم و ستم کیے گئے مگر خدا نے تو کروٹ نہیں بدلی، نہ لمبے ہاتھ کچھ کام کر سکے، نہ پتلے کان کچھ دیکھ سکے۔ البتہ حضور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا گھر غلاظت سے صاف کیا اور بندوں کا دکھ دور کیا۔ اب بتائیے جو آڑے وقت کام آوے وہ دوست ہے یا جو محض لمپٹ بازی سے تسلی دے وہ؟ 11واں سوال ہے بابت نماز۔ مشہور قول ہے نماز فرض ہے جو کسی کو معاف نہیں، جیسا کہ شیخ شادی نے فرمایا ہے کہ روز محشر کے جاں گداز بود اول پرشش نماز بود۔ غور طلب ہے کہ کیا وہ نماز یہی نماز ہے جو روزانہ 5 وقتہ مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، جس میں 48 رکعت اور 96 سجدے ہیں، جن کی رکعتوں میں قرآن سنتیں پڑھی جاتی ہے؟ اگر اسی فل کا نام نماز ہے تو سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 5 وقتہ نمازوں فجر، ظہر، عشر، مغرب اور عشاء کے اوقات 48 رکعت اور 96 سجدوں کا ذکر کیوں نہیں کیا، جبکہ شادی بیاہ بیویوں کی تعداد 1 سے 4، 9 سے 18 تک قرآن میں سراغ ملتا ہے؟ پھر طلاق اور حلالہ کی پوری تشریح ہے، متعلقہ بیوی کو کیا کیا کرنا نہ پڑے گا تب وہ پاک ہوگی۔ پس جبکہ نماز بہت ضروری ہے اور فرض ہے، پھر نمازوں کا خلاصہ ذکر قرآن میں کیوں نہیں فرمایا گیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ نمازوں کا خلاصہ ذکر حدیثوں میں ہے تب تو یہ نماز سنت ہو گئی۔ اب بتائیے وہ نماز کہاں ہے جس کو خدا روز محشر میں پوچھے گا؟ 12واں سوال، اکثر علماء کہتے ہیں کہ حضور بھی بچپن سے ہی نمازیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ نماز کی کثرت سے نبوت مل گئی۔ غور طلب ہے جبکہ حضور بچپن سے نمازیں پڑھتے تھے اور قرآن بعد نبوت نازل ہوا، پھر سوال ہے کہ قبل نبوت نمازوں میں کون سی سورت پڑھتے تھے یا کس مسمع کی سورت پڑھتے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ایسی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ یہ نمازیں اپنی حاجت روائی کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس لیے ختم نماز پر اپنے مقصد براری کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہے، ہماری دنیا بھی بنے اور عاقبت بھی بنے، مگر پیغمبر اپنی بناوٹ کے لیے دعائیں نہیں مانگتا تھا۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ حضور نے نماز پڑھ کر اپنے امت کے بخشش کے لیے دعا مانگا، اپنے لیے نہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے جبکہ حضور نے نماز پڑھ کر امت کے بخشش کے لیے دعا مانگ لیا، پھر اب امت کے لیے نماز پڑھنا کیوں کر ضروری ہے؟
کاش کوئی نمازی حضور کے دعا اور بخشش پر ایمان و یقین نہ کرے اور خود نماز پڑھ کر خدا سے بخشش طلب کرے تو ایسی نمازی کے نماز اس کے منہ پر روز محشر کا تماچا بنے گی۔ تب پھر خدا کہے گا کہ ہم نے شیخ سعدی سے کے زبانی خبر دیا تھا مگر تم نے پرواہ نہ کی۔ اب بتائیے نمازوں میں قبل نبوت کے واقعات پڑھیں یا بعد نبوت کے حادثات پڑھیں یا پھر کیا پڑھیں کہ روز محشر میں پرسش اور سرخری ہو؟ جی ہاں ناظرین، 12واں سوال مکمل ہو چکا ہے۔ اب اور آگے کے سوالات ہم اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگو تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمد اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام آخرت کی بھلائی کے لیے، تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے اس نیک کوششوں کو اور اس محمدی پیغام کو اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں محمدی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔